बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहते हैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं और हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और उलमा हमारे साथ सादात किराम जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं आप अहबाब की रहनुमाई के लिए। आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं प्रोग्राम में, आप लोगों के मसाइल सुने जाते हैं और रहनुमाई आप लोगों की जाती है। जो भी आप लोग हमारे साथ सवाल करते हैं, बात करते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई की जाती है। आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह हम लाइव कॉल्स शामिल करेंगे, सवालात शामिल किए जाएंगे और आप लोगों के जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अपने वक्त में रहते हुए आप अहबाब की रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और यकीनन आप अहबाब की रहनुमाई भी फरमाते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज़ में। और आज काफ़ी अरसे के बाद अपनी मसरूफ़ियात यकीनन चूँकि आपके साथ साथ होती हैं और फिर सफ़र भी रहता है, और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। आपके, मेरे, हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुफ्ती शहबाज़ हुसैन सैफ़ी शाह साहब, शाह जी क़िबला की खिदमत में सलाम अक़ीदत और खुशामदीद कहते हैं शाह जी आपको आज के प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहब। जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। और यकीनन इंशाअल्लाह आपसे हमारी गुफ्तगू भी रहेगी, जैसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बात करते रहते हैं साथ साथ प्रोग्राम इस्तिखारा में। और हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए हम कॉल्स भी शामिल की जाएं, प्रोग्राम में सवालात भी शामिल किए जाएं, आप लोगों के मसाइल जो भी आप लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोगों को जो है वो बताया जाता है हर रोज़। आज एक मरतबा फिर हम आप लोगों को बता दें, लाइव नंबर्स टीवी स्क्रीन पे प्रोग्राम के दौरान चल रहे होते हैं। आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, हमसे बात करना चाहें, कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप नंबर्स नोट कीजिए, प्रोग्राम में कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, बात कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर की जाएगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा ख़त के ज़रिए भी हमारे एड्रेस पे, जो हमारा एड्रेस है उसके जो है वो ख़त के ज़रिए भी आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। अगर आप लोग हम तक कुछ पहुंचाना चाहें, सवालात, मसाइल या जो भी तफसील के साथ, तो ख़त के ज़रिए आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की रहनुमाई उस हवाले से भी साथ साथ कर दी जाएगी। और प्रोग्राम के लास्ट में दुआ होती है, तो यकीनन दुआ में हमारे साथ बहुत से अहबाब शरीक होते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप सब लोग भी हमारे साथ दुआ में शामिल रहा करें, ताकि जो अहबाब कहते रहते हैं इज्तिमाई तौर पे जो दुआ है और वो जो हम रब की बारगाह में मांगते हैं आखिर में अपने अल्लाह के हुजूर, तो इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होकर जब मांगा जाए तो यकीनन किसी न किसी एक के सदक़े में मालिक मेहरबानी फरमाता रहता है। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र जारी रहेगा। शाह साहब क़िबला हमारे साथ हैं, आपसे गुफ्तगू भी रहेगी इंशाअल्लाह, और कॉलर्स का सिलसिला भी साथ में शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं से अतीक बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में ना जी कॉल की थी, तो मुफ्ती साहब ने ना दो अल्लाह ताला के नाम इसमें ग्रामी बताए थे, या रऊफ़ हो या रहीम हो। वो 41 दिन का वजीफ़ा था तो वो ख़त्म हो गया अब। अच्छा जी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे, काफ़ी बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अभी घर वाले जो भाई हैं मेरे, वो कह रहे थे कि मज़ीद हमें कुछ बताएं पढ़ने के लिए, या यही वजीफ़ा जो है वो जारी रखना या क्या करना है। अच्छा, मसला क्या था आपका, ज़रा आप रिपीट कीजिएगा। भाई के बारे में मैंने पूछा था, उनका कोई काम भी नहीं चलता था, बच्चों के रिश्तों में भी रुकावट थी। ठीक है। वो उनका जो बड़ा बेटा था वो भी, उसका भी कोई काम नहीं था। ठीक है। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत उसने दिलचस्पी दिखाई है काम में, छोटे बेटे की उन्होंने बात भी पक्की की है। तो अभी कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें मज़ीद कुछ बताया जाए। ठीक ठीक जी, बेहतर है इंशाअल्लाह, ज़रूर आपकी रहनुमाई भी करते हैं। मज़ीद सवालात आपके हम तक पहुँचे हैं और पहले मुफ्ती साहब क़िबला ने जो आपको बताया था उनके बाद बहुत बेहतरी आई है और ख़ुशी की बात है, हमें भी सुनकर खुशी होती है। हमारे जानिब से बताए गए यानी वज़ाइफ होते तो वो
اللہ پاک کے کلام سے ہی ہیں، اور لیکن اس حوالے سے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو وقت نکال کر ایک پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمارے بیٹھنے کا، شاہ صاحب قبلہ، ہماری پوری ٹیم کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو مزید رہنمائی کے لیے انشاءاللہ ضرور شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ اپنا جواب سن لیجئے گا، آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے مزید کیا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقت میں مزید آسانیاں پیدا فرمائے اور جمیع معاملات میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو، ہم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ جس وظیفے سے آپ کو جزوی فائدہ ہوا ہے اس وظیفے کو جاری رکھیے، ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی میں آپ کو اس وظیفے میں ایڈ کروا دیتا ہوں، اسے ساتھ شامل کر لیں۔ پہلے آپ پڑھ رہی ہیں یا رؤوف یا رحیم۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء گرامی کا ورد کرنا ہے اور اسے جاری رکھیں اسی تعداد میں، اسی انداز میں، اسی وقت میں جس طرح پہلے آپ ادا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ ساتھ میں نماز کی پابندی جو ہے اس کا پورا اہتمام کریں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کا جو فائدہ ہے وہ 2 چند ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ جب نماز کی پابندی کریں گے اور ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات ظاہر ہوتی نظر آئیں گی۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا رؤوف یا رحمان یا رحیم۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، اور ہر ایک اسم اللہ تعالیٰ کا، اور خاص طور پہ یہ جو اسماء گرامی 3 ہیں، رحمت کے حوالے سے، کرم نوازی کے حوالے سے، عطا کے حوالے سے بے پناہ جو ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عطائیں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، لطف و کرم نصیب ہوگا۔ اسی تعداد کے مطابق صرف ایک اسم گرامی اضافی ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں سے۔ پہلے یا رؤوف یا رحیم پڑھا ہے، اب یا رؤوف یا رحمان یا رحیم۔ ٹھیک، یہ پڑھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آپ کے معاملات بہتر فرما دے گا انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم اپنے نیکسٹ کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں میرپور آزاد کشمیر سے سیف الرحمان بات کر رہا ہوں۔ میرپور آزاد کشمیر سے فرمان صاحب؟ سیف الرحمان۔ سیف الرحمان، اچھا ٹھیک جی، فرمائیے گا قبلہ۔ سر وہ میرا جو ہے نا، میں نے ویزا کیا ہوا تھا اپلائی آئرلینڈ۔ تھوڑا سا اگر آپ اونچا بولیں تو آسانی ہو جائے گی۔ میں نے ویزا اپلائی کیا ہے۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز اب آپ کی آ رہی ہے۔ آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے کہاں کا؟ آئرلینڈ۔ سوری؟ آئرلینڈ، انگلینڈ۔ آئرلینڈ کا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس کا کوئی ابھی کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی کیا مسئلہ ہے کوئی؟ اچھا جی، کب آپ نے اپلائی کیا ہے؟ تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے۔ 2.5 ماہ ہو گئی، ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا۔ سیف الرحمان صاحب، سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے انگلینڈ کے لیے، آئرلینڈ کے لیے، بلکہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، سفر یعنی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ رہنمائی فرمائیے گا قبلہ حضور۔ سیف الرحمان بیٹا، کچھ وقت ہوتا ہے ہر کام کے لیے، انشاءاللہ ہو جائے گا، سفر آپ کا ہوگا، بخیر ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا، فضل سے ہوگا، اس کی رحمت سے ہوگا۔ کچھ انتظار اور ساتھ میں کچھ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز آپ نے یا سلامو جو ہے نا وہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو 100 مرتبہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے بہت جلد کوئی نہ کوئی آپ کو جواب جلدی اس مل جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کا سفر ہوگا، بخیر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیجیے آپ نے محترم سیف الرحمان صاحب، جو بھی آپ نے اپنے سفر کے حوالے سے یعنی سوال کیا ہے، تو انشاءاللہ جو آپ کے حق میں بہتری ہوگی وہ وظائف کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، اور ہر کام میں ہی بہتری ہوتی ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور انسان چونکہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ
سارے معاملات کو جو ہے وہ ہر چیز کو یعنی حاصل کر لیا جائے. تو ایسا تو ممکن خیر نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. اور باقی اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر دی جائے گی. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, اور بھی ہمارے جتنے دیکھنے والے سننے والے سوالات کرتے رہتے ہیں, اب آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں یا جو بھی, ان کے لیے بھی ہم دعا گو رہتے ہیں. انشاءاللہ مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرا نا مسئلہ یہ ہے کہ میری ماما ہے رفت, اچھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, بڑے عرصے سے ایسے ہی طبیعت خراب رہتی ہے اور کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی, کوئی میڈیسن دی کوئی دم دی, ڈاؤن ہوئی جا رہی ہے دن بدن. اچھا جی, نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ رفت؟ جی رفت طاہرہ نام ہے. اچھا, ان کی عمر کتنی ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ 40 to 45. اچھا ٹھیک ہے. مین ایشو کیا ہے, مطلب جو بیماری ہے, جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں میڈیکل؟ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آتی, جس کے پاس جاتے ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ویکنیس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں تو دن بدن ان کی لائک باڈی میں گلٹیاں تک بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں, خود ہی صحیح بھی ہو جاتی ہیں, خود ہی لائک بازو بھی سویل ہو جاتے ہیں, لائک پین رہتے ہیں, کبھی طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, کبھی خود ہی صحیح ہو جاتی ہے, لیکن ابھی تو ڈاؤن ہی چل رہی ہیں. اچھا, آپ کو اپنی نانوں کا نام یعنی آپ کی والدہ کے جو والدہ ہیں ان کا نام بتا دیں. گلزار بھی. گلزار, ٹھیک. تو یہ معاملہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ سب؟ کافی عرصے سے ہی ایسے. اچھا ٹھیک. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے؟ جی لاہور سے بات کر. چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور. جی بتائیے, سن رہے ہیں. کہ مجھے نا آوازیں بھی آتی ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ باڈی بالکل شیک ہو رہی ہے, اور دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم بھی آوازیں آتی ہیں, صبح بھی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ بھی گائیڈ کر. ثنا. جی. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 23. آپ کے ساتھ یہ معاملہ کب سے پیش آ رہا ہے؟ لائک 2019 میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی, ڈر بھی بہت زیادہ لگتا تھا, تو دن رات آتی رہتی تھی. مطلب سوتے وقت یہ معاملہ سوتے وقت ہوتا ہے یا پھر نارمل روٹین میں بھی ہوتا ہے؟ 2019 میں تو سوتے وقت بھی, دن کے ٹائم بھی ہوتا تھا, لیکن آج پھر صحیح ہو گیا, اور آج کل یہ پھر ہو رہا ہے کہ سوتے ہوئے بھی یا جاگتے ہوئے بھی دن کے ٹائم بھی ہوتا ہے, لائک صبح بھی ہوتا ہے, صبح زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا. دونوں سوالات آپ کی والدہ کے لیے بھی, دوسرا آپ نے اپنے بارے میں بھی سوال کیے ہیں, 2-3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اور والدہ بھی آپ کی مطلب ابھی تو جو ہے وہ عمر کا اتنا حصہ بھی نہیں. اللہ کریم صحت والے معاملات کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ آپ سب پہ قائم رہے انشاءاللہ, ہم دعا گو ہیں. جی شاہ صاحب قبلہ. اچھا, انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں, ایک اپنی والدہ رفت بی بی کے حوالے سے تھا جی, اور دوسرا اسی بیٹی کا اپنا ایک مسئلہ تھا, ثنا بیٹی کا نا. اچھا, ان دونوں کے جو مسائل ہیں ان کی وجوہات جو ہے الگ الگ ہیں. جو رفت بی بی ہیں یعنی اس بیٹی کی والدہ جو ہے, یہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے. اس گھر پہ جادو کی وجہ سے وہ جتنے بھی ان کے صحت کے مسائل یہ ذکر کر رہی تھی بیٹی, تو وہ سارے اسی وجہ سے ہیں. لہذا اس کی کاٹ کرنا ضروری ہے. مثلاً ایک عمل میں بتا دیتا ہوں, آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیں, یا آپ کے قریب کوئی ایسا بادشاہ شریعت مطالعہ پر عمل کرنے والے کوئی عالم دین ہوں, کوئی ایسے عامل ہوں, پیر صاحب ہوں جو بادشاہ ہوں, نماز کے پابند ہوں, یعنی کسی جعلی بہروپیے یا ایسے کسی بندے کے پاس جو ہے نا وہ نہیں جانا. اگر آپ کے لیے کچھ مسائل ہوں تو ہم اس خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. آپ خط لکھ کے جواب لفافے کے ساتھ بھیج دیں, اپنا مسئلہ دوبارہ لکھ دیجیے گا, حوالہ دے دیجیے گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ اس طرح پروگرام میں آپ کو یہ مسئلے جو ہے نا اس کی نشاندہی کی گئی تھی, تو یہاں سے ہم تعویذات وغیرہ بھیج دیں گے. عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ بڑا ایک عمل آپ شروع کر دیں, ابھی سے شروع کر دیں اپنی والدہ کے لیے. آپ کی والدہ خود بھی کریں, آپ بھی کریں ان کے لیے. وہ ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتوں کا ورد کرنا ہے, اور ایک سانس میں 7 مرتبہ یا ممیتوں پڑھنا ہے. یا ممیتو انگلی کے پوروں پر اسے گن کر آپ نے پڑھنا ہے.
پڑھ کے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیرنے. آپ کی والدہ اگر والدہ نہ پڑھ سکیں تو اور نماز کے بعد آپ نے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے والدہ کے جسم پر ہاتھ پھیر دینا ہے. دوسری چیز ہے آپ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو مسائل ہے آوازوں کا آنا, یہ آپ کے لیے جو مسئلہ استخارے میں نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر پہ جو اثرات ہیں, آپ کی والدہ کے نام پر جادو جب کیا گیا تو اس کے گھر پر اثرات کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, لیکن آپ پر جادو نہیں ہے. آپ کی جو مسائل ہیں وہ آپ کے طبی مسائل ہیں, میڈیکلی پرابلم ہے, اور یہ نفسیاتی کسی ڈاکٹر کے ساتھ آپ بالکل رجوع کریں. اور جب آپ کی والدہ کا علاج شروع ہوگا تو جو چیزیں ان کے استعمال کی ہوں گی, یعنی جو چیزیں ان کو بتائی جائیں گی وہ ساتھ آپ بھی استعمال کریں گی, تو اس علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی جو آپ کی والدہ کا چل رہا ہوگا اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بھی استعمال کرنے کے لیے بتائی جائیں گی, تو انشاءاللہ تب وہ علاج کارگر ہوگا. اب جو علاج آپ ادھر سے میڈیکلی بھی کریں گی تو اس انداز میں افیکٹو نہیں ہوگا, چونکہ گھر پر اس جادو کے اثرات موجود ہیں. لہٰذا آپ کے ساتھ جو جینون جو آپ کے ساتھ پرابلم ہے وہ نفسیاتی ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے, اور ہوا اسی وجہ سے جو گھر پر جادو ہوا تھا. لیکن آپ کو اب دونوں طرح سے لے کے چلنا ہوگا. والدہ کا جب روحانی علاج ہوگا, جادو کی کاٹ ہوگی, تو آپ نے بھی وہ نقش کچھ ہوں گے جو آپ نے استعمال کرنے ہوں گے, ساتھ اپنا میڈیکلی اپنا علاج آپ ضرور کروائیں ماہر معالج سے جو نفسیات کے معالج ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ماں بیٹی دونوں کو شفا و تندرستی عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں جی, ہم بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اپنا پتر جی میرا مسئلہ ہے, میرا پتر 10 سال ہو گئے دبئی گیا نو. اچھا جی. کماؤندا کوئی نہیں پیا ہوتے, نہ واپس آؤندا ہے نہ کوئی پیسے گھلدا ہے. مینوں بہت پریشان انہیں کیتا ہے اپنا. اچھا جی. نام کیا ہے بیٹے کا؟ بیٹے کا نام اویس احمد ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر دی ہو گئی ہے کوئی مطلب 30 سال ہو گئی ہے دی عمر. 30 سال. ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے والدہ؟ اپنا نام بتائیں. میرا نام, میں دی والدہ میں پروین اختر, باپ دا فوت ہو گیا ہے. میری اکھاں تے شوگر اتر آئی ہے رو رو کے کہ مینوں اگوں کچھ نظر نہیں آਉਂدا, تے میں ایتھوں ستارہ ویکھیا, میں کہ دنیا پوچھدی ہے میں بھی پوچھنی ہے. اللہ کریم مہربانی کرے ماں جی, انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. جی لگائیں آپ بالکل لگائیں. اچھا. اور دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی کرے, آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ جزاک اللہ. ضرور آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور ان تمام احباب کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ جو والدین اپنے اس جو ہے وہ عمر کے حصے میں اپنے اولاد کو اپنے سے دور کرتے ہیں اور محنت کے لیے اور رزق کے لیے, گھر کے تمام معاملات کے لیے, تو ان کو بھی چاہیے. بہت سے ایسے کیسز دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ وہاں جا کر تو رابطہ بھی بچے جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. انہی میں سے کچھ ایسا معاملہ ہماری اس جو بہن ہے انہوں نے بتایا, تو انشاءاللہ رہنمائی کچھ کرتے ہیں. شاہ صاحب قبلہ سوال جو آپ نے کیا ہے, اگر یہ بیٹا اویس یہ پروگرام دیکھے یا اس تک یہ کلپ پہنچے ہمارے پروگرام کا, تو بیٹا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے, اور مشورہ یہ ہے کہ آج اگر آپ کی والدہ آپ کے لیے رو رہی ہے تو زندگی میں آپ کا مقدر بھی رونا بن جائے گا. اپنی آنے والی زندگی کو اگر آپ رونے سے بچانا چاہتے ہیں, زمانے کے دھکوں سے اور ٹھوکروں سے آپ بچنا چاہتے ہیں, اپنی والدہ کے آنسو پوچھ لے, ان سے محبت سے پیش آئیں, ان سے 2 میٹھے بول بولا کریں. آپ کو اپنے سے دور انہوں نے کس وجہ سے کیا ہے؟ آج اگر آپ ان کی ضروریات کا خیال نہیں ہے, اور آپ اگر انہیں خرچ وغیرہ نہیں بھیجتے, ان کا حال چال نہیں پوچھتے, تو آپ پر یہ وقت آئے گا اور آپ پھر بیٹھ کے روئیں گے, اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب اس گزرے وقت کا مداوع کوئی نہیں ہو سکے گا. آج اس چیز کا احساس کریں. جو اپنے والدین کو رلاتا ہے, جس کی وجہ سے والدین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, وہ اولاد بھی کبھی سکھی زندگی بسر نہیں کرتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ آنے والی زندگی میں ان فیوچر آپ جو ہے وہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنے اور آپ دنیا میں کامیاب انسان بنے, تو راستہ ماں کے قدموں سے ہو کر نکلتا ہے, والد کی فرما برداری سے وہ راستہ نکلتا ہے. بے شک باپ کی دعا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رد نہیں فرماتا. ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا. تو میرے بھائی خود پر رحم کریں. میں یہ نہیں کہوں گا اپنی والدہ پر رحم کریں, ان پر مہربانی سے پیش آئیں. آپ خود پر رحم کریں. انہوں نے زندگی گزار لی, کچھ اور گزار لیں گی, رو کر یا خوشی سے گزر جائے گی, لیکن آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ روئیں گے بیٹھ کے, پھر آپ کسی سے وظیفہ پوچھ رہے ہوں گے,
پھر آپ کسی کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہوں گے، پھر آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے اور حل کوئی نہیں ہوگا۔ اور میری جو والدہ بات کر رہی تھی، اویس کی والدہ، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ سے رابطہ بھی کرے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ یا قہارو، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، دن میں جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ طاق عدد میں، یعنی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں، اپنے بیٹے کا تصور اپنی آنکھوں میں لا کر اس کے سینے کی طرف پھونک مار دیں۔ ظاہر ماں کی آنکھوں میں تو اپنے بیٹے کی تصویر رہتی ہی ہے، دل میں ہر وقت وہ سوچیں رہتی ہیں، دماغ میں اس کا بچپنا گھوم رہا ہوتا ہے، تو اپنے خیال میں تصور میں لا کر اس کے سینے کی طرف پھونک ماریں، دوبارہ پڑھیں پھر پھونک ماریں، پھر پڑھیں پھر پھونک ماریں، لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنی زیادہ پھونکیں آپ دن میں مار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے اور اس میں بڑی طاقت ہے، یہ اس کے دل کو پھیرے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا آپ کا بیٹا، اور آپ کی بات سنے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کا فرما بردار ہوگا، اور جب وہ آپ سے رابطہ کرے، آپ کی بات سننا شروع کر دے، فرما بردار ہو جائے، اسے معاف کر دیجئے گا، اسے شفقت سے پیش آئیے گا، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ ایک اور ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرا نام عتیق ہے، اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ جی عتیق صاحب۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اراؤنڈ 2 سال پہلے جی ایک سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی ہماری اپنی جو ہماری ایکسپرٹیز تھی اس لحاظ سے، تو اس میں ہوا یہ جی کہ ایک تو جو ہمارے پارٹنر کے ساتھ، وہ سوسائٹی اونر کے ساتھ وہ دوست ہیں، ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، تو اس انویسٹمنٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ انہوں نے درمیان میں سارٹ آف فراڈ کے ذریعے رکھ لیا، ٹھیک ہے، کچھ سوسائٹی کو گیا، ٹھیک ہے، بٹ وہ اب جو ہے وہ ہمیں کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ آگے ڈاکومنٹیشن وغیرہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بھی ہو گئی اور سارا کچھ بڑا مطلب ایک اچھا تعلق بھی بنا ہوا ہے، لیکن جو پارٹنر ہے وہ آگے ہمیں کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ، اور سیکنڈلی یہ کہ جو سوسائٹی ہے اٹ سیلف وہ کوئی خاص ریٹرن نہیں دے رہی ہے ہمیں، جہاں پہ کچھ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن آئی بھی ہے تو وہ اس کی پرائسز اوپر نہیں جا رہی ہیں، اور بالکل سوسائٹی جو ہے اس سے اسٹک ہوئی ہے، اور بالکل ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیرو ہوئی ہے، وہ آگے بک نہیں رہی ہے اور سارا۔ تو یہ دونوں مسئلے ایک ساتھ ہی ہیں، اس کا ٹائم لیا اگر کوئی آپ نے اپنا نام پورا کیا بتایا ہے؟ جی محمد عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان۔ اچھا اب یہ بتا دیں اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیں۔ جی ان کا نام نزہت ہے۔ اچھا جی، اچھا نزہت، اچھا کسی ایک صاحب کا نام جن کے ساتھ آپ مطلب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک صاحب کا نام کوئی معلوم؟ جی ان کا نام اویس ارشد۔ اویس ارشد، ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ عتیق صاحب پروگرام دیکھیے گا آپ، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے یا باقی تمام چیزوں کی تو اوور آل ایک تمام معاملات جو یقیناً آپ سب کے بھی سامنے ہیں پوری دنیا کے، تو دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی مالک آسانیاں پیدا فرمائے بہت سی آپ کے لیے، اور رہنمائی انشاءاللہ شاہ صاحب کے بلا فرماتے ہیں۔ عتیق بھائی آپ کے سارے معاملے کا اگر 2 حرفی میں جواب دوں تو آپ شدید نظر بد کا شکار ہوئے ہیں، یعنی جب سروائیو کر رہے تھے لوگوں کی نظروں میں آ گئے، شدید نظر بد ہو گئی، اس نظر بد کی وجہ سے معاملات آپ کے نا بالکل بلاک سے ہو گئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں، قرآن کا ایک حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ تکڑی جو ہے نا اس پہ ڈاکومنٹیشن آپ کی ہونی چاہیے، آپ لکھ لیں، معاہدے کو کمپلیٹ لکھیں اور اس انداز میں لکھیں کہ اس میں سے، کیونکہ قرآن نے اس انداز میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور یعنی جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لو، اور جب لکھو تو لکھواؤ ایسے بندے سے جو کاتب عادل ہو، اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اس میں گواہ موجود ہوں۔ یعنی یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے سرمایہ کو سیکیور کیسے کرنا ہے۔ ان میں سے جب کسی جگہ پہ بھی ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں نا، تعلقات کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر، دوستی کی بنا پر، آنے والے وقت میں پھر ہم روتے ہیں۔ بالکل، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نظر بد ہے اس کا جب خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ نماز کی پابندی فرمایا کریں، ہر نماز کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 4 قل پڑھنے، اور یہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے،
گھر سے جب نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلنا ہے، اور جب گھر میں آپ نے واپس داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہوئے گھر کے افراد کو بلند آواز سے سلام کرنے کے بعد 3 بار قل شریف پڑھ لینا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری صورت 3 بار پڑھ لینی. یہ عمل آپ شروع کر دیں، تقریباً 21 دن یہ عمل آپ کیجئے. 21 دن کے بعد دوبارہ ہمارے پروگرام میں کال کر کے آپ بتائیے گا کہ آپ کو حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے، ادروائز آپ کو کچھ نقص وغیرہ بھی ہم بتائیں گے. اللہ کے کرم سے اور فضل سے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ جی. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. نیکسٹ کالر ہم بات کریں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں کہاں سے؟ میں سجاد بات کر رہا ہوں چونیا شہر سے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا بھائی پلیز. میں کہ سجاد بات کر رہا ہوں چونیا شہر سے. سجاد چونیا سے. جی میرے بھائی سجاد صاحب بولیے. بھائی میرا بیٹا ہے قاسم علی، تقریباً 2 سال کا ہے جی. ٹھیک ہے. 2-3 سال کا ہے جی. ہلو جی جی سن رہے ہیں بتائیے. قاسم صاحب 2 سال کے بیٹا ہے آپ کا؟ ہاں جی 3 سال عمر ہوگی اس کے نا بھائی، وہ بولتا نہیں ہے صحیح طرح جی. 2-3 سال عمر ہے. ہاں جی. ایک مسئلہ ہے بھائی، روز کا گل میں نا کوئی چیز ہے روز کی میشل سے خراب ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی. اچھا جی. آپ کی والدہ کا نام کیا بھائی؟ ہاں جی آپ کی والدہ کا نام؟ کلثوم بی بی جی. کلثوم بی بی. اور وہ جو بچہ ہے آپ کا بیٹا 3 سال کا، اس کا نام بتائیے. قاسم علی جی. قاسم علی. ہاں جی. کہ ایک مسئلہ گھر میں کوئی چیز ہمیشہ تو سمجھ نہیں آتی، اس میں نا روز کا کوئی کام خراب ہی ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو بچہ ہے آپ کا وہ مطلب بالکل ہی بولتا نہیں ہے؟ ہلو وہ بچہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل بھی بات نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے؟ نہیں تھوڑا بہت کرتا ہے جی. ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ. 2 چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں اپنے بیٹے قاسم کے لیے. 3 سال کی عمر بتائی ہے اور وہ بات نہیں کرتا ہے، بالکل بولتا نہیں ہے. اور دوسرا گھریلو حوالے سے آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ معاملات اور مسائل جو آپ نے بیان کیے ہیں رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. شاہ صاحب. جی شاہ جی. اچھا جی سجاد صاحب، آپ کے معاملات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا معمول بنائیں. بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کسی ایسے وقت میں کریں کہ گھر کے تمام افراد بیٹھ جائیں. نماز فجر کے بعد بیٹھ جائیں، سارے افراد بیٹھے ہوں، اکٹھے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. سیکنڈلی یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد نماز نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں. بہت سارے گھر کے مسائل آپ کے بہتر ہو جائیں گے. تیسری چیز آپ کے بیٹے قاسم کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنے بیٹے قاسم کو، آپ اور آپ کی مسز یا گھر کا کوئی اور جو ہے نا وہ جو بزرگ ہو، یعنی دادا دادی اس طرح کا کوئی فرد گھر کا، وہ دن میں کسی بھی وقت بیٹھ کر اسے اللہ اللہ اور اس طرح سے منہ کھول کے آپ کی زبان کو وہ دیکھے، آپ کے تلفظ کو ادا کرتے ہوئے وہ دیکھے، اس انداز میں آپ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی اس کے سامنے بار بار دہرائیں. یہ عمل آپ شروع کر دیں، آج سے شروع کر دیں. صبح جمعرات کا دن ہوگا تو جمعرات سے شروع کر لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا انشاءاللہ بول پڑے گا. چلیں اللہ کی مہربانی کرے تھی انشاءاللہ. سوال آپ نے جو کیے تھے اپنے بارے میں، یعنی اپنے بیٹے کے حوالے سے، اور دوسرا گھریلو حوالے سے بھی جو آپ نے معاملہ ڈسکس کیے، شاہ صاحب نے رہنمائی کی ہے. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. پروردگار عالم اپنی مہربانی فرمائے، اپنا کرم فرمائے. اور بچوں کے حوالے سے بھی انسان ظاہر ہے پریشان ہوتا ہے جب ایسے کوئی معاملات سننے میں اور دیکھنے میں آئیں، تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک بہت آسانیاں پیدا فرمائے. گھریلو حوالے سے بھی انشاءاللہ گھر کا ماحول بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو جب تک جو ہے وہ آپ لوگ اور ہم سبھی یعنی اپنے اپنے گھر کے حوالے سے ایک ماحول ایسا ہوگا اور چیزوں کو، اچھی چیزوں کو اپنا کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، فیملی ممبرس کو اچھا پیغام جب جائے گا تو پھر یقیناً گھریلو معاملات اور ماحول بھی ٹھیک رہتے ہیں. ہمارے ہاں آج کے دور میں تو سوشل میڈیا اور فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا کا دور ہے، تو یقیناً ہر بندہ
اپنے ہی فون میں بس اور اپنے ہی ایک لائف میں ہمیں مگن نظر آتا ہے، مصروف نظر آتا ہے، آپس میں بھی ایک کنیکٹ انسان نہیں رہتا ہے، رابطے نہیں ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی. تو اس لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی اور آپ سمیت جتنے بھی ہمارے کالرز پروگرام میں ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے اور مہربانی فرمائے اور خاص جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں آج، اور جہاں پر ہم بات کر رہے تھے مختلف موضوعات پر، تو ابھی پروگرام جو ہے وہ کرنے سے بالکل پہلے آغاز میں ہی ہمیں خبر ملی. یہ پاکستان کا ایک بہت عظیم نام اور ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی نوکری، آل محمد سے محبت کا اظہار، آقا کریم کے اصحاب سے محبت، اولیاء سے محبت، اور بالخصوص حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کی مزار پر انوار پر اپنی تمام زندگی وقف کرنے والے ایک بہت عظیم عالم دین حضرت علامہ قبلہ مفتی اقبال چشتی صاحب، ان کا انتقال ہوا ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمیں معلوم ہوا. پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش و مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور جس قدر محبت اہل بیت، محبت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو آپ نے اپنی زندگی کی تمام وقت اور لمحات گزارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ روز محشر اور یہ جو اب آپ کا وقت آن پہنچا ہے، مالک نے بہت سی جو ہے وہ نعمتیں جن کا اعلان آپ کے لیے انشاءاللہ کیا جائے گا. شاہ صاحب قبلہ بھی اظہار کرنا چاہیں گے یقیناً اس حوالے سے کچھ؟ بسم اللہ. یقیناً بہت تکلیف دہ یہ خبر تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم تک پہنچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے برزخی معاملات میں آسانی فرمائے. یقیناً مفتی محمد اقبال چشتی صاحب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گن گاتے رہے، آپ کی مدح سرائی کرتے رہے نثر کی صورت میں، اور جس قادر الکلامی کے ساتھ وہ گفتگو فرماتے تھے، خطابت میں ایک بلند نام تھا. اور یقیناً ذکر اہل بیت اور ذکر اصحاب رسول کے حوالے سے جس طرح ڈٹ کے اپنا وہ موقف پیش کرتے تھے، اور اسلام کے جس خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتے تھے، بالکل یقیناً وہ انہی کا خاصہ تھا. سریکی بیلٹ کے ایک پسماندہ علاقے سے اٹھ کر آنے والا یہ مرد قلندر یقیناً آیا اور پھر پورے پاکستان کے افق پر چھا گیا، اور خطابت کے میدان میں اپنا لوہا منوایا، اور ہزاروں کے مجمع میں جب وہ بول رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ شیر گرج رہا ہے. اس انداز میں وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور یقیناً ہمارے ساتھ ایک ان کا محبت والا ایک تعلق بھی تھا. بالکل جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو ان کا ایک خاص انداز تھا جس محبت سے وہ شادی کر کے پکارتے تھے، اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی. یقیناً آج بھی وہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے ایک عرس مبارک کی تقریب میں خطاب کے بعد وہیں اسٹیج پر جس طرح ہم تک خبر پہنچی ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور اللہ کو پیارے ہوئے مشیت عزی پر اور جان افری کے سپرد کر دی. اس کے بلاوے پر ہر کسی کو جانا ہے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں تو یقیناً پورا شہر، پورا علاقہ ان کی یاد میں سوگوار ہوتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا خلا خطابت کے میدان میں پیدا ہو چکا ہے. بہت ساری ہستیاں ان گزشتہ 2-3 سالوں میں پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے بڑے نام انہی 2-3 سالوں میں دنیا سے گئے. ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے نام ہیں جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. اور قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم کیسے؟ یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور بتدریج علماء اٹھتے جا رہے ہیں، مشائخ دنیا سے چلے جاتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جو خلا ہے اسے پر کرنا یقیناً ممکن نظر نہیں آ رہا. اللہ رب العزت ان کی جگہ پہ ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جو ان کی طرح اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اور اپنا کردار ادا کریں. مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برزخی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے. ان کے چاہنے والے، ان سے ملنے والے، ان سے پیار کرنے والے، انہیں سننے والے، اور ان کے بالخصوص اعزاء اقربا، پسماندگان، ان کی اولاد، ان کے
بہن بھائی اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس عظیم حادثے پر سانحے پر ہم ان کے تمام سوگواران کے پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. موت العالمی موت العالم, عالم کی جو موت ہے وہ عالم کی جہان کی موت ہے. یقیناً بہت بڑے عالم تھے جو آج ہم سے بچھڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ جی. شاہ صاحب قبلہ بھی یقیناً چونکہ علماء کی فہرست میں آپ کی جو ملاقات رہتی ہے اور پھر مجالس میں محافل میں آنا جانا, اور ہمارا خود بھی چونکہ ان سے ایک تعلق تھا عرصہ اور بہت خاص تعلق رہا, اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بڑی اہم اور بڑی خاص جو ہے وہ ڈیوٹی آپ اس وقت کر رہے تھے. اور ابھی ایک ویڈیو بھی آئی کہ جو کہ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ریسنٹلی یعنی بھی کچھ ہی دیر پہلے جو جس محفل میں جس پروگرام میں آپ خطاب فرما رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے. پروردگار عالم کروٹ کروٹ آپ کو جنت نصیب فرمائے, اور جس ذکر میں ساری زندگی آپ نے گزاری ہے, وقت گزارے ہیں, لمحات گزارے ہیں, مالک کائنات اسی ذکر کا صدقہ آپ کے لیے تمام جو ہے وہ معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. تو شاہ صاحب قبلہ یہ بھی بڑا عجیب سا مرحلہ اور بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. دنیا کا ایک ایسا جو ہے وہ اور فطرت کا ایک تقاضا بن گیا ہے کہ بہت سے ایسے ہستیاں, بہت سے ایسے نام جن کے جانے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر منصب پر فائز تھے. یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہمارے ہاں دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے. اور رہتی دنیا میں جب تک سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تب صرف لڑائی اور جھگڑے کے معاملات رہتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات کا ایک یہ نظام کہیں گے اس کو ہم, قدرت کا, یا پھر ہماری طرف سے کچھ جو کوتاہیاں, کچھ مسائل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کیا اس حوالے سے بھی کہنا چاہیں گے؟ یقیناً آپ صاحب یہ دنیا تکلیفوں کا گھر ہے اور سدا ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. ایک بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا. حضور کے طریقے پر عمل پیرا ہونے سے انسان کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ یقیناً ایک ایسا خوبصورت نمونہ ہے جی کہ جو رہتی دنیا تک ہر دور ہر زمانے میں جب بھی رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھا جائے گا تو ہر زمانے کے سوالات کے جوابات حضور کی سیرت سے, حضور کی سنت سے ہمیں مل جاتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح طور پہ ارشاد فرما دی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو یقیناً ہمیں حضور کی سیرت کی طرف پلٹنا ہوگا, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا, اور حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہی کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے. اور موجودہ جو کیفیات ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں ایک کرائسس والا ماحول ہے, اس میں پاکستان تو انتہائی اس کیفیت میں ہے کہ مسلسل جو ہے نا وہ کرائسس اور ایسے ہی مختلف چیزوں کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اور وسائل کا کم ہونا, مسائل کا بڑھتے چلے جانا. میں سمجھتا ہوں اس کا حل بھی یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں, حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں. یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے. ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا. جی جی فرمائیے گا. ہلو. ہاں جی سر, ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی کام کریں الٹ ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی. اچھا جی, بہت پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا جی. تو باہر کا اپلائی کیا میں نے دبئی کا, جی وہ بھی ریپلائی بھی نہیں آ رہا ابھی تک.
کوئی پتہ نہیں رکاوٹ ہے, کیا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا جی ٹھیک. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ فیض بھائی. جی فیض بھائی. تھوڑا سا اونچا بولیے گا دوبارہ ذرا. فیض بی بی. اچھا ٹھیک, چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. محترم بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے, اپنے بارے میں آپ نے جو ڈسکس کیا ہے, پوچھا ہے, اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ الٹ ہو جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, رہنمائی کرتے ہیں شاہ صاحب انشاءاللہ, اور جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ کو بتاتے ہیں. پیارے بھائی, پریشانی کا حل ابھی ہم آپ کی کال سے پہلے جو بات کر رہے تھے یقیناً اسی طرف ہی آپ کو میں لے کے چلوں گا. نماز کی پابندی اپنی زندگی میں شامل کر لے. آپ کے بہت سارے معاملات صرف اس وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں کہ آپ نماز میں کوتاہی فرما لیتے ہیں. نماز میں کوتاہی چھوڑ دیں اور ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. دنوں میں آپ کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے اور آپ پھر ہمیں یقیناً دعائیہ الفاظ کے ساتھ ہی یاد کریں گے. وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے, اور جب آخری مرتبہ پڑھنا ہے نا, یعنی 199 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, اور جب آخری مرتبہ پڑھنا ہے 200 مرتبہ, اس وقت آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین, یعنی آخری یہ اس طرح سے پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں پہلے سے بہت بہتری آ جائے گی. جو معاملات آپ کے الٹ پڑتے ہیں, جن کاموں میں آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں پیچھے کی طرف قدم ہوتا ہے, انشاءاللہ وہ سب اللہ کے کرم اور فضل سے بہترین ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے, اور آپ انشاءاللہ العزیز تمام پریشانیوں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی محترم, جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں پیارے بھائی. انشاءاللہ یہ وظائف بھی کیجئے اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کیجئے, انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ضرور مہربانی ہوگی انشاءاللہ. بفضل خدا تعالیٰ کریم پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی. اور انشاءاللہ ضرور آخری لمحات میں بھی جیسے ہی ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ آج کے تمام ان احباب کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب قبلہ کی بھی بخشش و مغفرت کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ. پیغام بھی مجھ تک آیا ضرور انشاءاللہ. کالر ہیں, ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. ہلو بول رہی ہوں بات. جی بتائیے سوال کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ میرا بیٹا 7 مہینے ہو گئے دیکھ رہا ہے وہ ویزے کے لیے, جہاں پہ اپلائی کرتا ہے تو بس کہتے ہیں کہ ویزا آپ کا نکل رہا ہے, تو بس صبح جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بس ابھی نہیں ہو رہا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس کام ہو گئے تو پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے. بیٹے کا نام بتائیں. بیٹے کا نام ہے ریحان علی. ریحان علی. عمر کتنی ہے؟ 30 سال. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شہناز اختر. شہناز اختر. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا پروگرام. اپنے بیٹے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے جو دبئی میں ہیں اور 6-7 ماہ سے ویزے کا ایشو آ رہا ہے اور اس میں کوئی کامیابی بھی نظر نہیں آ رہی, تو یقیناً پریشانی ہو جاتی ہے. جیسے آغاز میں بھی 1-2 کالرز تھیں ہمارے اس حوالے سے, تو یہ بھی اپنی والدہ جو ہے وہ بچے کے لیے پریشان ہے. تو رہنمائی فرمائیے گا شاہ صاحب قبلہ ان کے لیے ذرا کچھ. میری بہن پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. بیٹے سے کہیں ایک مختصر سا وظیفہ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس کا ورد جاری رکھیں, لمٹ کوئی نہیں ہے, جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز جن معاملات میں بالکل کوئی سنوائی نہ ہو رہی ہو, اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس
وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، آپ کا بیٹا پڑھے، اور جب متعلقہ آفس میں جانا ہو اور ویزے کے حوالے سے جب کوئی ایسی درخواست لے کر اپلیکیشن لے کر جانا ہو، اس وقت راستے میں جاتے ہوئے ایک عمل ہے، بلکہ قرآنی حرف ہے مختصر سا، وہ پڑھتے ہوئے جائیں اور متعلقہ جو افیسر ہے اس پر یہ پھونک مار دیں غیر محسوس انداز میں، تو انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا۔ وہ ہے علیہم الشقہ، علیہم الشقہ، یہ پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں جا کے غیر محسوس انداز میں ان کی طرف پھونک دیں گے، انشاءاللہ العزیز ان کا کام ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے، اور مجھے بھی بار بار کہا جا رہا ہے، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم دعا چونکہ پروگرام کے لاسٹ میں ہر روز ہوتی ہے، اور تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل بھی ہوتے ہیں، ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ گھرانے کا ذکر، آپ کے بچوں کا ذکر، آقا کریم کے اصحاب کا ذکر، اولیاء کا، اور جس طرح بتایا گیا کہ بالخصوص ایک زندگی کا حصہ آپ نے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کے مزار پر انوار پر ایک ایسی نوکری، ایک ایسی ڈیوٹی کی کہ اس نسبت سے پھر آپ کو دنیا نے وہ جانا، وہ نام ملا، وہ عزتیں، وہ مقام، وہ بلندیاں حاصل ہوئیں۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک محفل پاک میں دوران خطاب آپ کو دل کا دورہ پڑنے سے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی علیہ رحمہ، پروردگار عالم آپ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو اور آپ سے پیار کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی اور آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی، اور بالخصوص مفتی صاحب قبلہ کی بخشش و مغفرت کے لیے میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب العالمین، آج کے اس ہمارے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن ہمارے بھائی بہنوں نے کالز کی، جن جن مسائل کی وجہ سے پریشان تھے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین کریم اقل تحیت و ثنا کے صدقے وسیلے سے آج ہمارے جو عزیز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، یا رب العالمین ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا رب العالمین قبلہ مفتی صاحب کی درجات کو بلند فرما، ان کے جملہ پسماندگان کو، لواحقین کو، سوگواران کو صبر جمیل عطا فرما۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے اور دربار حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ عرس مقدس کی تقریبات میں میزبانی و نظامت کے فرائض سر انجام دینے والے، یا رب العالمین اس مرد قلندر پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا رب العالمین برزخی معاملات میں آسانی فرما۔ یا رب العالمین ان کی قبر حشر کی منزل آسان فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعا کو مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی اس دعا میں شریک ہیں، ان کی جتنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب دنیا فانی سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے، میرے مولا سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی حافظ ابو بکر صاحب کے والد گرامی مرحوم کی یا اللہ کامل مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہماری جملہ ٹیم کے تمام ٹیم کی جتنے بھی افراد ہیں، یا رب العالمین ان کی جتنے اعزاء اقربا دنیا فانی سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے، یا رب العالمین سب کی کامل مغفرت فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔